अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या गुज़श्ता 2 सालों की पाकिस्तानी सियासत घूम फिर कर उसी सवाल पर आ गई है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कब होंगे? एन 2 साल पहले हर ज़बान पर यही एक सवाल था कि इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे। इमरान खान रजीम चेंज के बाद शदीद मज़ामत हुई, रियासत बचाने के नाम पर मुश्किल फ़ैसले हुए, महंगाई बढ़ी, 90 रोज़ की आइनी शक पर अदालतें लगीं, बार बार इलेक्शन की तारीखें दी गईं और फिर आइनी और अदालती खिलाफ वर्जियाँ भी देखने में आईं। बिलाखिर मियाँ साहब लाडले का एक इल्ज़ाम लेकर वतन वापस आए। तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के बीचों बीच फिर इलेक्शन की नई तारीख 8 फरवरी सामने आई और सबसे बड़ी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर शक पैदा करने को जुर्म करार दिया कि कोई इस पर शकूक व शुबहात भी पैदा करने की कोशिश ना करे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन को पत्थर पर लकीर करार दिया गया। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया। पकड़ धक्कड़ में कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी भी हो गई कि अचानक चीफ जस्टिस के वाज़े हुक्म के बरक्स आज सेनेट में एक आज़ाद सेनेटर दिलावर खान उठते हैं और इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश करते हैं। सेनेट के मेंबरान में से सिर्फ 14 मेंबर हाजिर थे। 100 मेंबरान में से 14 अरकान में से भी सिर्फ 12 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जिसे अक्सरियत राय का नाम दिया जा रहा है। मंजूर होने वाली करारदाद में दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी होने की मुख्तलिफ वजूहात बताईं। पहले ये कहा गया कि अक्सर जो इलाके हैं उनमें सर्दी है और इन इलाकों में वोटर्स की शिरकत मुश्किल बात है। दूसरी वजह ये बताई गई कि JUI फेक के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ है। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है। एमल वली जो ANP के लीडर हैं उन्हें भी खतरा है, ये वजह सिक्योरिटी की बताई गई। अब चौथी वजह जो लिखी गई कि इलेक्शन रैलियों के दौरान दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है। एक और वजह बताई गई कि महकमा सेहत एक बार फिर कोविड के फैलने का इंदिया दे चुका है। अब ये हमें बताया जाए या सेनेटर साहब को दाद दी जाए कि और जो बाकी लोग बैठे थे जिन्होंने ये मंजूरी दी, किस तरह आज एकदम करारदाद आती है और ये करारदाद मंजूर भी हो जाती है। क्या हुआ आज सेनेट में, ज़रा देखिए। Senate of Pakistan express confidence in the ability of the Election Commission of Pakistan to effectively manage and oversee the revised election schedule, ensuring the integrity and fairness of the election process. मेरे ऑनरेबल कोलीग हैं सेनेटर दिलावर साहब, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश की है उसकी रोशनी में कुछ बात करना चाहूंगा। 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, दर्जनों धमाके हुए जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये बहादुर को हम इस तरह करती हैं। तो इसमें अगर हम 5-6 महीने इलेक्शन डिले कर देते हैं, इसमें कोई कफात वाली बात ही नहीं है मिस्टर चेयरमैन। हमने पाकिस्तान का सोचना होगा, हमने 25 करोड़ आवाम का सोचना होगा, तब हम जाके जो है ना इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। Those who are in favor of the resolution में से aye, those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the resolution is passed. कोरम पूरा नहीं था, किसी ने निशानदही नहीं की कि कोरम पूरा क्यों नहीं है। इस सब के बावजूद जो है वो करारदाद को मंजूर कर लिया गया। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सेनेटर्स को बुलाकर पूछेगी कि जनाब मना करने के बावजूद आप इलेक्शन की तारीख पर क्यों शकूक व शुबहात पैदा करने पर तुले हुए हैं, क्यों शक पैदा कर रहे हैं, क्यों जवाब दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। बहरहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पत्थर की लकीर मिटाने वालों से कैसे निपटेगी। अब देखते हैं कि इन वजूहात पर जो इलेक्शन के इल्तवा के लिए लिख कर दी हैं, सर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना समझ में नहीं आता। हाँ, सियासी अदम इस्तेहकाम है और इलेक्शन नहीं हो सकते, ये समझ आता है। सिक्योरिटी इशूज़ इलेक्शन के इल्तवा की वजह बने, ये भी समझ में नहीं आता। 2008 में भी 2007 में जब 27 दिसंबर 2007 को बीबी शहीद होती हैं, उसके बावजूद 2008 में फरवरी में इलेक्शंस होते हैं। हाँ, एक मकबूल पार्टी को आउट करके इस माहौल में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं, ये भी समझ में आता है। इलेक्शन रैलियों पर हमले का खतरा पहले इलेक्शंस में भी रहा है, लेकिन इलेक्शंस हुए हैं। 2013 के इलेक्शंस में ANP
کو جس طریقے سے خطرات تھے یا جس طرح ANP پر حملے ہوتے تھے اس کے باوجود بھی 2013 میں الیکشنز ہوئے ہیں. لہٰذا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ سیکیورٹی کے حالات کو وجوہات بنا کر کیوں کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. الیکشن ہونے کی صورت میں پھر نتائج کون مانے گا اور پھر ایک ایجیٹیشن ہوگی, یہ سمجھ میں آتا ہے. سیاسی شخصیات پر حملے گزشتہ کئی سالوں میں ہوتے آئے ہیں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں, لہٰذا یہ الیکشن ڈیلے کی وجہ بنے یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن الیکشن ہونے کی صورت میں ووٹرز کا ایک بڑا طبقہ الیکشن پر اعتماد ہی نہ کرے یا حصہ ہی نہ لے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. کووڈ کی متوقع آمد پر عام انتخابات کو ملتوی کرنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن ساری جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر انٹرنیشنل واچ ڈاگ سوالات اٹھا دیں, یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے. ناظرین, جو وجوہات میری یا قوم کی سمجھ میں آتی ہیں ان میں سے تو ایک بھی نہیں تھی جو سینٹ کی قرارداد میں جو ہے نا وہ نہیں لکھی گئی. ایسی کوئی وجوہات نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا, اور جو لکھی گئی ہیں وہ نہایت ہی illogical نظر آتی ہیں. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہی ایک ایسا نقطہ ہے جو موجودہ وقت میں ہر مسئلے کی جڑ نظر آتا ہے, اور اس کا واحد اور اولین حل ایک پورے مینڈیٹ اور عوامی اعتماد والی سیاسی حکومت ہے, اور یقیناً یہ تب ہو پائے گا جب وقت پر الیکشنز ممکن ہو سکیں گے 8 فروری کو. اب سوال یہ ہے کہ سینٹ کی قرارداد کے حوالے سے مسلم لیگ نون سمیت بڑی سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ کیا وہ 8 فروری کی تاریخ پر پہرا دے پائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر عفنان اللہ نے بھرپور اس قرارداد کی مخالفت کی ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. میاں صاحب, 8 فروری کی تاریخ جسے سپریم کورٹ کہہ چکا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے, کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے, آج سینٹ میں جو قرارداد باوجود اس کے کہ کورم بھی پورا نہیں تھا ایک دم قرارداد آتی بھی ہے, منظور بھی ہو جاتی ہے, یہ کس کی کوشش ہو سکتی ہے, کس کی سوچ ہو سکتی ہے کہ ایک اور جو ہے وہ آئینی قانونی خلاف ورزی کرنے پہ ہر کوئی تلاو ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے قصوروار ہیں قرارداد پیش کرنے والے, اس سے کہیں زیادہ قصوروار ہوں گے چیئرمین سینٹ جنہوں نے ٹیبل کی یہ قرارداد. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیا وہ اتنا سینسٹیو ایشو, اتنا حساس ایشو کہ یہ الیکشن 8 فروری کو ایک ادارہ نہیں 2 ادارے کہہ چکے ہیں کہ یہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے, تو ایک شخص 2 شخص اٹھ کے یہ قرارداد اگر پیش کرتے ہیں تو کیا چیئرمین سینٹ کا یہ فرض نہیں ہے کہ سیم ڈے اس کو سننے کی بجائے آپ منڈے ٹیوزڈے اس کو لے کرتے اور نوٹس کرتے تمام پولیٹیکل فورسز کو جو جن کی نمائندگی موجود ہے سینٹ میں, تاکہ وہ آ کے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کورم پورا نہ ہو اور کچھ مخصوص لوگ اٹھ کے جن کے چہرے بے نقاب ہوئے جمہوریت کے حوالے سے, جن کے چہرے بے نقاب ہوئے کہ ان کے پیچھے کون ہے, تو بات سیدھی سی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, یا بڑا اچھا مجھے لگا کہ پیپلز پارٹی نے نوٹس کیا اپنے سینیٹر کو جس نے اس قرارداد کے حق میں تقریر کی, مگر مجھے یہ کہنا ہے کہ کیا سینٹ کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان پر فرض یہ بنتا نہیں ہے, اور کیا اقتدار کی لالچ میں یا اقتدار کو طول دینے اگر میں سمجھوں تو پھر مارچ میں اور اس طرح کوئی یہ خواہش کرے کہ 4 دن آگے اور مل جائیں گے, یہ ریاست کے ساتھ کھیلنے والی کون اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے؟ اس وقت تو نگران حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل وہ بھی چاہتے ہیں الیکشنز ہوں, مسلم لیگ نون آپ لوگ بھی چاہتے ہیں الیکشنز ہوں, تحریک انصاف تو 2 سال پہلے سے ہی الیکشن کا شور مچا رہی ہے. تو پھر کون ہے جو جمہوریت کے برخلاف بات کر رہا ہے, جمہوریت کے اگینسٹ چلنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سینٹ کا جو سیشن ہے, جو ہے سینٹ کے ممبران کی مدت مارچ کو پوری ہوئے گی جی, اور اگر سینٹ کے کچھ ممبران اس کو ڈیلے کرتے ہیں یا ڈیلے کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟
نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں نگرانوں کی بار بار بات کرنا وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا عدلیہ، آپ کے چیف جسٹس، آپ کا الیکشن کمیشن متفقہ طور پہ، اور جیسا کیسا بھی آپ کا آج کا جو بیٹھا ہوا ہے صدر کی چیئر پہ، وہ بھی اس میں 8 فروری کی ڈیٹ میں حصہ دار ہیں، وہ سارے طے کر چکے جو سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے الیکشن کروانا ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح کی قرارداد جو ہے وہ ٹیبل کرنا یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جمہوریت کو، آئین کو تو اپنی جگہ کتنا نقصان پہنچتا ہے، مگر ریاست کو بہت نقصان پہنچ جائے گا اگر آپ 8 فروری سے الیکشن آگے لے کر جانے کی کوئی خواہش کرتا ہے۔ اب سوال جاتے اٹھتا ہیں تو ہے ریاست کہ کو ہر روز نقصان ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ کو اب ان سینیٹرز کو بلا کر پوچھنا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو، کہ آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کی تاریخ ہے، پتھر پر لکیر ہے، تو یہ لوگ کیوں اس طرح جمہوریت کے برخلاف اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے جاوید لطیف صاحب؟ ویسے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اس قرارداد کو اہمیت دینے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کی آئینی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور دوسرا کورم پورا نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کوئی جماعت اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلے اس کے اپنے یہ سینیٹر ہوں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی اور زیادہ اہمیت دی جائے۔ یہ کافی ہے کہ یہ قابل مذمت لوگ ہیں جنہوں نے قرارداد پیش کی۔ یہ کوئی اگر تصور کرے تو مذمت نہیں، ہم مزاحمت کریں گے اگر 8 فروری سے آگے الیکشن جائیں گے تو۔ صحیح۔ اچھا، اب بات یہ ہے میاں جاوید لطیف صاحب، اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ میدان میں کھیلنے کے لیے انصاف مانگ رہی ہے، نون لیگ کے لیے میدان کھلا ہے، لیکن جو اس وقت نون لیگ کی ایک پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ انہیں جس طریقے سے عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو بڑے بڑے جلسے کریں گے، سوائے ایک مینار پاکستان کے بڑے جلسے کے، میاں صاحب کی ابھی اس طریقے سے پبلک اپیرنس نہیں ہے۔ کیا مسلم لیگ نون ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں اتنا الجھ کر رہ گئی ہے کہ منشور لانے میں دیر ہو رہی ہے، عوام کے پاس جانے میں دیر ہو رہی ہے، جلسے نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سوال اگر آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے نواز شریف کو نکالا تھا، یہ سوال آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے 4 سال عوام سے، جماعت سے دور رکھا تھا نواز شریف کو، تو وہ زیادہ مناسب ہوتا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، 2 سوال جو آپ نے کیے ہیں دونوں ہی میرے نزدیک مناسب نہیں سوال بنتے، اس لیے کہ بھائی دیکھیں ہماری ہر سیٹ پہ 20-20، 25-25، 30-30 لوگوں نے درخواستیں دیں ٹکٹ کے حصول کے لیے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو لیڈرشپ جو ہے، قیادت جو ہے، وہ سنے بغیر فیصلہ کر دے؟ یہ جماعت کے اندر ممکن نہیں ہوتا، پولیٹیکل فورسز کے اندر یا جمہوری سوچ رکھنے والی قیادت کے اندر، کہ وہ اپنے لوگوں کو سنے بغیر یا میرٹ پہ فیصلہ کیے بغیر یا شارٹ لسٹ کیے بغیر آپ کوئی گھر سے کوئی فیصلہ صادر فرما دیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 3 ہفتے پارلیمانی بورڈ ہوا مسلم لیگ نون کا۔ یہ ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا یا لمبا سیشن کسی پارلیمانی بورڈ نے کیا ہو، اور 12-12، 14-14، 16-16 گھنٹے لوگوں کو لیڈرشپ نے خود سناؤ، نواز شریف نے سناؤ، ایک ایک شخص کو سناؤ، 15-15، 20-20 منٹ ایک ایک کو دیے ہوں، آدھا گھنٹہ بھی کسی امیدوار کو دیا ہو۔ ایک حلقے سے اگر پارٹی کے 2 امیدوار، 2 اب آپ اس کو میری بات سوال ہے نا سر، ایک آپ کا مسئلہ یہ ہے، جی میری بات سن لینا، آپ اپنی بات ضرور کریں، میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں، مگر میری آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جواب لینے کی خواہش جو آپ کے اندر ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، میری بات سن لینا پہلے، اپنے سوال کا جواب لے لیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ یہ کہیں گے کہ اختلافات
بھائی آپ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، نئی حلقہ بندیوں میں 2-2 4-4 حلقے جو ہیں وہ ضم ہو گئے ایک حلقے میں، 4-4 کینڈیڈیٹ ایک نئے حلقے میں ہمارے پرانے جو ہیں وہ فعال کر رہے ہیں، تو کیا وہاں کوئی کہے گا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا اور باقی سارے الیکشن لڑ لیں؟ یہ نہیں ہوتا. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جماعت کا ٹکٹ مجھے ہی ملے، میں زیادہ موضوع کینڈیڈیٹ ہوں، میں زیادہ پارٹی کا لائل ہوں، میں نے زیادہ سرو کیا ہے اپنے حلقے کے اندر. تو اب سارے معاملات حل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہیں آپ کو کوئی بالکل ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنا منشور لے آئی ہے، ایم کیو ایم بھی اپنا منشور لے آئی ہے. بات یہ کہ جب تک منشور نہیں لے کے آئیں گے، جب لیڈر اپنے عوام کے سامنے نہیں جائیں گے، جو مین لیڈرشپ ہے وہ نہیں جلسوں میں شریک ہوگی، تو عوام موٹیویٹ کیسے ہوگی؟ سوال میرا یہ ہے. اب جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، مگر تھوڑا سا تحمل سے اس کو اس طرح لیں کہ ہم نے بلوچستان کی جو ٹکٹ ہیں ان کا فیصلہ دے دیا. وہاں آپ دیکھیں کہ انتخابی جو کارنر میٹنگ، جلسے جلوس پہلے سے زیادہ آپ کو فاسٹ ٹریک پہ نظر آ رہے ہیں. دیگر صوبوں میں بھی ہم اناؤنس اگلے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں، مگر آپ کی یہ بات درست ہے کہ پنجاب کیونکہ ایک پورے پاکستان کا بڑا حصہ ہے، بڑا صوبہ ہے اور پنجاب بیس پارٹی ہے، اور جہاں یہاں مسلم لیگ جب شروع کرے گی الیکشن کمپین تو اس کا رنگ پورے پاکستان پہ آئے گا. یہ بات درست ہے، مگر ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کیے بغیر آپ کہیں گے کہ نواز شریف جلسوں میں چلے جائیں تو وہ کس کینڈیڈیٹ کا کہیں گے کہ اس کو ووٹ دیں، اس کو نہ دیں؟ اپنے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں. تو اس لیے 2-3 دن کا انتظار کریں. کمنگ ویک جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم ٹکٹوں کا فیصلہ کر چکے ہوں گے اور آپ کو نواز شریف جلسے کرتے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد مریم نواز شریف، شہباز شریف جو ہیں، حمزہ شہباز جو ہیں، یہاں تک کہ دیگر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا ہے. شاہ محمود قریشی ہوں، شیخ رشید ہوں، اور جو لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہوئے جب معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں گیا. اگر بلہ بھی ان کو واپس مل جاتا ہے تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ کیونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن بڑا مشکل ہو جائے گا، جو مینج کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کو وہ مینج کر نہیں پائیں گے. عوام اگر نکلیں گے تو وہ صرف بلے کے لیے نکلیں گے. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ موصوف کو کیونکہ مینج کر کے ہر چیز دی جاتی ہے، اور آج بھی بہت سی چیزیں اس کے لیے مینج کی جا رہی ہیں، مگر کیونکہ وہ اس مینجمنٹ سے باہر آ ہی نہیں رہے تو اس لیے ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانا جانتے ہیں، وہیں تک وہ محدود ہیں. زمین پہ جو کیمپین چلانے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ مقبول کون ہے. اور 8 فروری کو لوگ بدلہ کس چیز کا لینے جا رہے ہیں؟ 8 فروری کو لوگ 2017 کے کرداروں سے بدلہ لینے جا رہے ہیں. 2018 میں جو RTS بند کر کے اس شخص کو بٹھایا گیا تھا اس کا بدلہ لینے لوگ 8 فروری کو جائیں گے. لوگ آخری امید سمجھ رہے ہیں نواز شریف کو، اس کی حمایت میں لوگ نکلیں گے 8 فروری کو، یہ آپ دیکھیں گے. پچھلے جو 16 مہینوں کی مہنگائی ہے، عوام نے اس کا بدلہ کس سے لینا ہے جاوید لطیف صاحب؟ وہ بھی سن لیں. جو ہمارا 2018 تک مہنگائی کو کنٹرول رکھنا تھا، جو ہم نے پاکستان کے لیے معیشت کے لیے جو پالیسیاں بنائی تھیں، اس کے اثرات 4 سال لگے ان کو کم کرتے ہوئے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر جو انہوں نے 4 سال کیا دھرا تھا وہ بھگتا 16-18 ماہ کی قومی حکومت کے لوگوں نے. مگر جو 16-18 ماہ کی حکومت نے، قومی حکومت نے جو پالیسیاں بنائیں، اس کے ثمرات آج نگران سیٹ اپ میں آپ کو نظر آنا شروع ہوئے ہیں کہ اس وقت اگر سخت پالیسیاں قومی مفاد میں نہ بنائی جاتی تو آج جو آپ کو مہنگائی کچھ کنٹرول ہوتی نگران سیٹ اپ میں نظر آ رہی ہے، جو قیمتیں کچھ آپ کو کم ہوتی
ہوتی نظر آ رہی ہیں، جو ڈالر رک گیا ایک جگہ، جو پیٹرول کی قیمتیں رک گئی ہیں ایک جگہ، یہ اطمینان آپ کو نہ ملتا اگر 16 ماہ کی حکومت جو ہے بہتر پالیسیاں نہ بناتی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. بہرحال بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، 4 روپے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے. آخری سوال بتائیں. تو یہ ان سے بھی پوچھیں جو 2017 کو لے کے آئے تھے ان کو، ان سے بھی یہ سوال کریں. ان سے سوال کریں کہ 2013 میں کیا ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے وافر بجلی پیدا نہیں کی تھی اور اس کے بھی ریٹ کم رکھے تھے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ریٹ جو ہے وہ انکریز 2018 کے بعد بننے والی حکومت نے کیے تھے؟ یہ بھی لوگوں کو بتایا کریں. جن سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ عوامی لوگ ہیں. آپ جن لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، حساب لینا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے لینا ہے. ان سے ہم لوگ حساب نہیں مانگ سکتے، نہ ہی ہم لوگ ان سے یہ سوال پوچھیں گے. ہم لوگ عوامی نمائندوں سے ہمارا سوال کرنا بنتا ہے. ایک سیکنڈ رک جائیں. جی آپ رک جائیں. مجھے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کس سے سوال کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو لوگ مہنگائی کا بھی حساب لیں گے. تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جو جسارت کی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ لوگوں کو یہ علم ہے کہ ہم نے یہ حساب کس سے لینا ہے، کنہوں نے مہنگائی کی تھی، کنہوں نے غلط فیصلے 2017 میں کر کے پاکستان کو اس گرداب میں پھنسایا تھا. یہ لوگوں کو سب علم ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لوگوں کے علم ہے. وزیر اعظم کے امیدوار نون لیگ کی طرف سے نواز شریف ہیں. کیا مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب کے لیے امیدوار ہیں؟ اس پر فیصلہ کچھ ہوا ہے، ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جماعت کے اندر ایک ہی فیصلہ ہے، قوم کا ایک ہی فیصلہ ہے جس کا نام ہے نواز شریف پرائم منسٹر کے لیے. اب آ جائیں دیگر جو عہدے ہیں، وہ یقیناً جب ہمیں الحمدللہ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کے بعد لوگوں کی حمایت سے 8 فروری کو وکٹری ملتی ہے تو یقیناً اس کے بعد ہم فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ ہیں. شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کیا پاکستان میں الیکشن کا التوا پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے؟ الیکشن سے پہلے سیاسی اور قانونی مشکلات میں گھری پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ چیلنج ہے قیادت کا فقدان اور پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں. اسے اختلاف رائے کہیں یا پھر قیادت کی کشمکش کہیں. گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی خان اور شیر افضل مروت کی الگ الگ ہونے والی پریس کانفرنسز نے بڑے سوالات پیدا کر دیے ہیں. سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آخر بیانیہ ہے کیا؟ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والے پی ٹی آئی رہنما اور وکلاء الگ الگ موقف کیوں میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بیرسٹر گوہر کی پارٹی پر جو گرفت ہے یہ کمزور پڑ رہی ہے؟ یہ سوالات اس لیے بھی پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی خان کے منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت نے نہ صرف الگ پریس کانفرنس کی بلکہ ایک ایسا بیانیہ اپنایا جس سے پی ٹی آئی تو لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. ایک طرف شیر افضل مروت نے چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو ان سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، تو دوسری طرف ترجمان پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ یہ کسی کی انفرادی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پارٹی پالیسی یا پارٹی کی یہ سوچ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بیرونی چیلنجز میں گھری پی ٹی آئی کے لیے اندرونی جو اختلافات ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی طرف سے چیف جسٹس پر عدم اعتماد ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے انتخابی نشان پر ریلیف نہ ملنے پر پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف اب دیکھ رہی ہے. کیا پی ٹی آئی بھی نون لیگ کی طرح عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہی ہے؟ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں کو بلہ واپس نہ کیا تو تحریک انصاف کا پلان بی کیا ہوگا؟ دوسری طرف سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود یہ بحث چھڑ گئی ہے. سوال اٹھ گیا ہے کہ الیکشن کیوں ممکن نہیں ہے؟ سینٹ میں الیکشن التوا کی قرارداد آئی تو پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ کی طرف سے مزاحمت نہ کرنے پر سوال اٹھ رہے ہیں. اسے
پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کہیں، کچھ کنفیوژن کہیں، لیکن یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن سے قطر آ رہی ہے، کیونکہ ایک روز پہلے بانی پی ٹی آئی کا ایک آرٹیکل سامنے آیا انٹرنیشنل جریدے میں، جس میں انہوں نے 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز کو مذاق قرار دیا۔ ایک تاثر یہ ہے کہ موجودہ منظر نامے میں پی ٹی آئی بند گلی میں ہونے کی وجہ سے 8 فروری کو الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے جب تک ان کے سارے معاملات سیٹل نہ ہو جائیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ جیلوں سے باہر نہ آ جائیں، عمران خان جیل سے باہر نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت تو تمام صف اول کی جو قیادت ہے وہ جیل میں ہے یا پھر روپوش ہے، اور جو قیادت باہر ہے ان کے کاغذات نامزدگی میں منظور ہونے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ٹی آئی کس حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اترے گی۔ میں بات کروں گی تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا۔ علی محمد خان صاحب، آج سینٹ میں جو الیکشن کے التوا کو لے کر جو قرارداد منظور کی گئی، باوجود اس کے کہ کورم پورا نہیں تھا، نہ کسی نے نشاندہی کی، سب نے منظور کر لی، نون لیگ کی طرف سے اس کو اپوز کیا گیا، تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس الیکشن ملتوی ہونے کی جو قرارداد ہے اس کو لے کر؟ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں الیکشن میں التوا نہیں چاہتی، اور یہ جو قرارداد آج پاس ہوئی ہے ایک مذاق ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جمعے کے دن جمعہ مبارک کی نماز سے پہلے اجلاس ختم ہو جاتا تھا، تو ممبران کو کوئی علم بھی نہیں تھا، کورم بھی نہیں تھا، ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا، اور اچانک سے ایک ریزولوشن آ گئی جس کو میری جہاں تک معلومات ابھی تک مجھے پہنچی ہیں، تو جو ہمارے ایک ممبر تھے سردار صاحب وہاں تھے، کلدیپ سنگھ صاحب سردار جی وہاں تھے، تو انہوں نے شاید مخالفت کی ہے، لیکن چونکہ اچانک سے سارا ہو گیا تو بڑا ہی ایک نامناسب آج یہ عمل ہوا ہے، کیونکہ سینٹ آف پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اور اس میں آبادی کے تناسب سے سیٹیں نہیں ہیں۔ یہ وہ فورم ہے، یہ وہ ملک کا سب سے اعلیٰ ایوان ہے جو ملک کو یکجا کرنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہاں سے آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے اس کے خلاف ایک قرارداد کا آنا، آرٹیکل 224 کیا کہتا ہے کہ الیکشن آپ کا وقت پہ ہو، 60 دن کے اندر ہو، تو آئین کے خلاف ایک قرارداد ایوان بالا سے آنا تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، جب جنرل الیکشن کے لیے صدر مملکت تاریخ دے چکے ہیں، جس پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ متفق ہے، جس پہ چیف جسٹس محترم قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے کلیئر ڈائریکشن دی ہے، اور تمام جماعتیں اپنی تیاریاں جو ہے اب آخری مراحل میں ہیں۔ اس ماحول میں جب ہمارے آرمڈ فورسز نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ فل وہ سپورٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو، اس ماحول میں اس قرارداد کا آنا، یہ تو میں معاف کیجیے گا مجھے کہنا پڑے گا کہ ایوان بالا سے ایوان زیریں پہ ایک سیاسی خودکش حملہ آج کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان یہ قرارداد پیش کرے، پاس کرے کہ ایوان زیری میں جہاں سے وزیر اعظم آتا ہے، جہاں سے آپ کے فائنانس بل جنریٹ ہوتے ہیں، جو اصل ایوان ہے، عوام کے امیدوں کا ترجمان ہے، اس میں الیکشن ہی نہ ہو، تو پھر کیا پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی آج کوشش کی گئی ہے؟ تو یہ کس کی طرف سے کوشش ہے؟ اگر ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، تو پھر کون چاہتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے اور معاملات ڈیلے کی طرف جائیں؟ یہ تو جن لوگوں نے آج پاس کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس پہ کلیئر موقف آنا چاہیے۔ ہمارے جو چیئرمین صاحب، بانی چیئرمین تو جیل میں ہیں، لیکن آج ہماری کور کمیٹی نے اور ہمارے سٹنگ چیئرمین جناب گور صاحب نے، ہمارا تو موقف ایسا کلیئر ہے جیسے بالکل سورج جو ہے وہ چلتا ہوا سورج۔ لیکن آپ کے جماعت کے جو سینیٹر ہیں گردیپ سنگھ صاحب، نواز شریف، اب دیکھیں نا میری بات سنیں، ویر از شہباز شریف صاحب، ویر از زرداری صاحب، ویر از بلاول صاحب، اب جس نے مخالفت کی افنان اللہ صاحب نے، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ گردیپ سنگھ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ خاموش رہے، نہ مخالفت کی نہ انہوں نے حق میں بات کی، کنفیوژن کیوں تھی انہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف تو پاکستان کی واحد جماعت ہے جو الیکشن کرانے کے لیے ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں کہ ہمارا اپنا چیئرمین جیل میں پہنچ گیا ہے۔ میرے جیسے لوگ جو ہے وہ بھی کوئی 80 دن جو ہے وہ
چکیاں کاٹ کے نکل آئے ہیں لیکن ان لوگوں سے پوچھے نا جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جن کو آپ الیکشن کی بات کریں 3 دن کو نیند نہیں آتی, گرم دودھ کے ساتھ گولی کھلانی پڑتی ہے تب ان کو نیند آتی ہے. یہ الیکشن ان کی چھیڑ بن گئی ہے, یہ پیپل پارٹی کی بھی چھیڑ بن گئی ہے, لیکن میاں صاحب کی تو چھیڑ ہی بن گئی ہے. ہمیں تو بھول ہی گیا زمانہ, نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. آپ دیکھیں نا, افنان اللہ, سینیٹر افنان اللہ, ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے نا, انہوں نے بھرپور اس کی مخالفت کی اور وجوہات بتائی ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر پہلے الیکشنز ہوتے رہے ہیں, حالات کتنے بھی ورس رہے ہوں. مجھے کہنے دیجئے, مجھے اجازت دیجئے, مجھے کہنے دیجئے, ہمارا سب سے بڑا فورم ہماری کور کمیٹی ہے. سٹنگ چیئرمین ہمارا عمران خان صاحب کا ترجمان ہے, ہماری جماعت کا اس وقت چیئرمین. اس کا موقف کلیئر ہو گیا, بات ختم. تحریک انصاف 8 فروری سے ایک دن ڈیلے نہیں چاہتی. آج کی تاریخ میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب, بلاول صاحب کا, مولانا صاحب کا, ایون جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب کا, ان کے بیانات میری نظر سے نہیں گزرے, ہو سکتا ہے میری معلومات کمزور ہوں, آپ کو پتہ ابھی میاں جاوید لطیف صاحب میرے پروگرام میں تھے آپ سے پہلے. صاحب تو چیئرمین نہیں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن نمائندگی تو کرتے ہیں نا اپنی جماعت کی. وہ تو میاں صاحب کو آخری امید بھی قرار دے رہے ہیں. وہ تو ووٹ کا بدلہ, وہ تو پتہ نہیں ہماری سوشل میڈیا میرے خیال میں فالو کرنے لگ گئے ہیں. چیک کریں وہ کس کو فالو کرتے ہیں, میاں صاحب کو فالو کرتے ہیں یا خان صاحب کو, کیونکہ آخری امید تو ہماری جماعت والے خان صاحب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں بھرپور تیاری کر رہی ہیں. آپ لوگ تو تحریک انصاف تو قانونی مشکلات میں اتنا الجھی ہوئی ہے, آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ ابھی تو آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے جو امیدوار ہیں انہوں نے بلے پہ الیکشن لڑنا ہے یا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے. آپ کی کیا تیاری ہے؟ نہ اس طریقے سے کیمپین کی ہے اس بار, نہ اس طریقے سے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, کیسے آپ لوگ الیکشن میں اتریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اتریں گے. عوام ادھار کھائے بیٹھی ہے, وہ اس انتظار میں ہے کہ کب بلے والے آئیں گے اور وہ ان کو اپنے جو ہے نا ایک پیار سے ان کو ایک ٹھپا لگا کے واپس کریں گے بلے کو, یا عمران خان صاحب کی جماعت کو جو بھی نشان ملے. چلیں یہ بات کر دیتے تاکہ ہمارے یار لوگ جو ہیں, جو ہمارے رقیب ہیں, وہ بھی تھوڑا خوش ہو جائیں. ان کو بلے سے ویسے بڑی چڑ ہے. میں نے کل ہی بات کی تھی کہ بلہ ہے, کوئی بلا تو نہیں ہے, کیوں اتنے ڈرتے ہیں اس بلے سے؟ بلہ ہے, معصوم سا بے ضرر سا بلہ ہے, لکڑی کا بلہ ہے. یہ بلا ہے, یہ بلا ہے جس سے نون لیگ اور پیپل پارٹی اور مولانا صاحب کو, تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 کلومیٹر دور بلہ نظر آ جائے تو ان کی طبیعت پہ بہت بھاری پڑتا ہے. یہ تو بلا تو نہیں ہے, یہ تو ایک انتخابی نشان ہے ایک جماعت کا. ہماری تیاری مکمل ہے, فکر نہ کریں, الیکشن کا ڈول بجنے دیں. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, کیا واقعی تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو کوئی ایسی قدرت کاملہ میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں کسی کے دلوں کا حال جان سکوں. میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو, اور اس بات کی سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے رات کو عدالت لگا کے حکم دیا, اور ان کے حکم سے شیڈول جاری ہوا کہ الیکشن وقت پہ ہو. اب وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں, ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا, کیونکہ ابھی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. اس پہ پارٹی کا کلیئر موقف جو ہے وہ آیا ہے بیرسٹر گور صاحب کی طرف, سٹنگ چیئرمین. مروت صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, علی ظفر صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اور بھی سینئر ہیں. ابھی کھوسا صاحب ہمارے نئے, ابھی تو چیئرمین نہیں ہے, وہ ابھی تو چیئرمین نہیں ہے, ابھی تو پارٹی کے الیکشنز ہی کالعدم قرار دے دیے گئے, تو ابھی تو کوئی چیئرمین نہیں ہے. نہیں, ہمارے اس وقت ڈیفیکٹو جو ہے سٹنگ ہمارے چیئرمین گور صاحب ہی ہیں, اور یہ ابھی کل پرسوں تک دوبارہ بحال تھے. ابھی جو ہے عارضی طور پہ جو بلہ لے لیا گیا ہے 9 تاریخ کو, پھر خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ میں پھر وہ کیس جو ہے وہ چلے گا. تو بہرحال پارٹی کی اس وقت جو ترجمانی کرتے ہیں کور کمیٹی کی, وہ بیرسٹر گور صاحب ہی کرتے ہیں, اور کور کمیٹی کا بھی آج اس پہ کلیئر فیصلہ آیا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس صورتحال میں جب کوئی ہمارے اہم کیسز بھی ہیں تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات جو ہے کور کمیٹی اس کے حق میں نہیں ہے, اور اس کا واضح اندیا جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے. ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے, ہم نے جج صاحبان کا احترام کیا ہے. ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے, ہمارے حق میں بھی فیصلے آئے. ہمارے جو سابقہ چیف تھے عطا بندیال صاحب, ان کے دور میں جب ہماری 9 اپریل کو حکومت ختم ہوئی تو اس رات والے فیصلے کو ان کا ہمارے خلاف فیصلہ آیا. ہمیں بڑا لاڈلا فلانا یہ وہ کہا جاتا ہے. سب سے بڑا فیصلہ
جو اکثر ہی الزام لگایا جاتا ہے جناب عطا بندیال صاحب نے ہمیں بڑا کوئی فیور دیا، سب سے بڑا تو فیصلہ ہمارے خلاف ان کے دور میں ہے، ہم نے پھر بھی سر تسلیم خم کیا۔ 2014-15 میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ جب ہمارا جوڈیشل انکوائری کمیشن سپریم کورٹ انکوائری ہوئی، وہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا تھا اس زمانے میں، ہم نے وہ بھی فیصلہ مانا تھا، ہم نے کبھی بھی ججز کو ذاتی طور پر ٹارگٹ نہیں کیا۔ یہ اعزاز جو ہے یہ ٹرافی مسلم لیگ نون کے پاس ہی ہے اور ان کے پاس ہی رہے تو بہتر ہے۔ اگر بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تحریک انصاف کو تو نیکسٹ پلان بی کیا ہے؟ کس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ میدان میں اتریں گے؟ بلہ آئے گا۔ چلے یہ تو امید ہے نا، لیکن ہر ورسٹ سے ورسٹ چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگر پازیٹیوٹی کے لیے تیار ہے تو آپ کو نیگیٹو، اگر آپ مجھے ورس سے ورس تو آپ یہ بات کریں جیسے کوئی مجھے ابھی کل کہہ دے کہ میاں صاحب نے ایون فیلڈ سارا بیچ دیا، سارے اثاثے پاکستان واپس لے آئے ہیں اور سارے انہوں نے جتنی منی ٹریل ہے وہ صبح کی صبح سپریم کورٹ میں جمع کر دی ہے، اور زرداری صاحب نے بھی سارے سوئس اکاؤنٹس بند کر کے اور سارے محل بیچ کے سب کچھ پاکستان لے آئے ہیں۔ لیکن ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ سارے بلے کے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں بلہ تو بڑی معصوم سی مخلوق ہے، بلہ ہے کوئی بلا تو نہیں ہے، کیوں سب اس سے اتنا ڈرتے ہیں؟ لیکن اب لوگ تو آپ لوگوں کو کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ پہلے تو جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ہر دوسرے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے جو کاغذات تھے ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا، اب ایک ریلیف بھی ملنا شروع ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور لوگ بھی ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں، عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب مجھے کہنے دیجئے، جی اب کوئی امید پیدا ہوئی ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ ہر کوئی شخص، صرف سیاست میں نہیں لیکن ہر کوئی شخص جو حق پہ ہو، جو سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اسے کہیں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عدالتیں، یہ سارا نظام آپ کے حق میں چل پڑتا ہے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پہ ہیں، اس وجہ سے ہم پر امید ہیں۔ ہم پر امید کیوں ہیں؟ ہمیں کسی جج نے کوئی آنکھ نہیں ماری، نہ ہمیں کہیں اور سے کوئی اشارہ آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم حق پہ ہیں اس لیے ہم نے تکلیف اٹھائی ہے، ہمارا لیڈر بھی جیل میں ہے، میرے جیسے لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، لیکن چونکہ ہم حق پہ ہیں ہم پر امید ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ بالکل صحیح۔ کل جو رویہ رہا عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن کے ارکان کے ساتھ جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو فرد جرم جب عائد کی گئی الیکشن کمیشن تو کیا وہاں تھی جب ہیرنگ ہو رہی تھی؟ کوئی میڈیا کا بندہ وہاں تھا؟ جی کوئی میڈیا کا بندہ وہاں تھا؟ آپ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں، نہیں آپ یہ بتائیں نا، کہیں سے ترغیب نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان پر جو سابق وزیر اعظم ہے اس طرح تو ان پر ایک اور توہین عدالت جو ہے نا، توہین الیکشن کمیشن لگے گا، تو کیا یہ حالات زیادہ خراب نہیں ہو رہے تحریک انصاف کے لیے؟ آلریڈی جب کیسز کی بھرمار ہے، جب آلریڈی ہر مسئلہ آپ لوگوں کا عدالتوں میں ہے، تو پھر اس طرح کے جو رویے ہیں کیا اور نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ دیکھیں پہلے تو یہ کریڈیبل سورس سے بات آئے نا، کوئی آزاد صحافی اندر جائیں، کوئی اوپن ٹرائل ہو، کوئی ہمیں پتہ لگے یہ جو بندہ اندر ہے، اب سورسز کوئی بتاتا تو نہیں ہے، صحافی سورس تو نہیں بتاتا، یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، نہ ملک دشمن ہے جس کو اس طرح اندر رکھ کے جو ہے سیکرٹ ٹرائل کیا جا رہا ہے، وہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اوپن میڈیا، آپ جیسے لوگوں کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیوں کیمرہ نہیں جا سکتا؟ کیوں پراپر کوریج نہیں ہو سکتی؟ اوپن ٹرائل کریں، کس چیز کو چھپانے کی کوشش کریں؟ عمران خان صاحب کو اوپن ٹرائل ملنا چاہیے، اگر وہ گناہ گار ہیں تو عدالت کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب یہ چیز پتہ نہیں کدھر سے کوئی نکلی ہے، کوئی کریڈیبل سورس سے بات آئے تو میں اس کا جو ہے وہ جواب دوں۔ ایک چیز البتہ ہے کہ ایک شخص کو جس طریقے سے اندر کر کے اس کا سیکرٹ ٹرائل بنایا جا رہا ہے، اس پہ فرد جرم عائدیں کی جا رہی ہیں، سارا کچھ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا پاکستان کی ساری تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے؟ یہ پاکستان کا خزانہ وہ لوٹ کے کھا گیا، یہ 40-45 سال سے ملک کی تباہی وہ کر گئے، ادارے وہ بیچ گئے، سارا کچھ اس نے کیا جو سارا پکڑ کے اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کا بلہ بھی آپ چھین لو، اس سے نکلنے کا حق بھی چھین لو، الیکشن لڑنے کا حق بھی چھین لو۔ زبردست لیول پلینگ فیلڈ ہے، ویسے انصاف ہو رہا ہے میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ۔ مجھے بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نئے سال میں ٹیکسز بھی نئے ہوں گے، اسے IMF کی شرائط کہیں یا پھر ملکی ضروریات۔ FBI نے 5 بڑے شہروں کے ریٹیلرز یعنی دکانداروں پر
100 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کی ٹھان لی ہے۔ ایف بی آئی ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے چھوٹے بڑے دکانداروں کا ٹیکس نیٹ کے شکنجے میں ان کو لانے کا ایک پلان تیار کیا ہے۔ بس حکومت سے اب گرین سگنل ملنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگر ایف بی آر کی تجویز کو مان لیا گیا تو اس ٹیکس سے 100 ارب سے زیادہ کا جو ریونیو ہے یہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اور اگر یہی ٹیکس اسکیم پورے ملک پر لاگو کی گئی تو ریونیو کا تخمینہ 300 ارب روپے سالانہ لگایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق یہ ٹیکس جو دکانوں کے سائز ہیں اور سالانہ آمدن ہے ان کو مد نظر رکھ کر ماہانہ بنیادوں پر لگایا جائے گا۔ ناظرین، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والے افراد کی شرح بہت کم ہے، اور جب بات دکانداروں کی آتی ہے تو یہ شرح اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جب تک ملکی معیشت کو ڈاکیومنٹڈ نہیں کیا جاتا تب تک ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایف بی آر دکانداروں کو کیسے ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ نئی ٹیکس اسکیم کے تحت دکانوں کی سالانہ آمدن کا تخمینہ آخر کیسے لگایا جائے گا، اور چھوٹے دکاندار ایڈوانس ٹیکس کیسے دیں گے۔ ان سوالات کو لے کر تاجر برادری کیا سوچتی ہے؟ کیا وہ حکومت کے ساتھ اس پر تعاون کریں گے یا پھر اس نئی پالیسی کے خلاف وہ آواز اٹھائیں گے؟ کیونکہ ملک میں پہلے ہی ڈبل ٹیکسز بلکہ ٹرپل ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں عام بندے سے۔ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں شاہد غفور پراچا صاحب ہیں، صدر انجمن تاجران اینڈ مرکزی پنجاب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا۔ شاہد صاحب، یہ جو ایف بی آر کی تجویز ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکل ہے؟ جو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش ہے ریٹیلرز کو، دکانداروں کو کیا فرق پڑے گا اس سے دکانداروں کو، خاص طور پر جو چھوٹی دکان والا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں، 92 چینل کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے تاجروں کے مسائل کے اوپر بالخصوص ٹیکس کے حوالے سے میری رائے مانگی۔ جہاں تک بات ہے جی کہ ٹیکس کا، تو ٹیکس تو دینا چاہیے، اور ہم تاجر ٹیکس دے رہے ہیں، اور دینے کی مزید جو ہمارے تاجر نہیں دے رہے ان سے بھی درخواست ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ جو 100 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، کیا اس سے مہنگائی کا طوفان جو پہلے تھمنے میں نہیں آ رہا اور بڑھ نہیں جائے گا؟ چونکہ جو بھی ٹیکس لگے گا وہ سب کنزیومر نے دینا ہے، دکاندار نے تو اپنی جیب سے نہیں دینا، اس سے تو گاہک سے لینا ہے۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیکس یہ لاگو ہوا تو دکاندار جو ہے وہ ظاہر ہے اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی، الٹیمیٹلی نکلے گا تو عام بندے کی جیب سے۔ جی، اور جی ایسا ہی ہے یقیناً۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی تجویز ایسی رکھی تھی تو پہلے تو ہمارے جو نمائندے ہیں پاکستان لیول کے، ان سے آپ بات کرتے، ان کو اعتماد میں لیتے، کوئی چیزیں جو ہیں آپس میں مشاورت کرتے تو شاید کوئی بہتر شکل و صورت نکل آتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریسی یا ایف بی آر ہمیشہ دھماکہ کرتے ہیں اور تاجروں کو پریشان کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری اس ملک کے لیے پہلے بھی معیشت کے حوالے سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئندہ بھی شاہد صاحب، جو ایف بی آر کی تجویز ہے نا، کرنے کو تیار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام بندے پر بوجھ پڑے گا، لیکن یہ جو تجویز ہے وہ آپ جو دکانداروں کا جو سالانہ ان کی انکم ہوگی اس کو دیکھ کر، اور پھر جو کاروبار کا حجم ہے، ظاہر ہے کسی کی دکان چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، پھر اسی کے مطابق اس کی آمدن ہوگی، تو اس کی اس حوالے سے جو اس کی ماہانہ انکم ہوگی اس پر ٹیکس لگے گا۔ آخر تو دینا تو آپ کو اپنی ارننگ میں سے ہی ہے نا، منافع میں سے ہی دینا ہے۔ جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں نا، اصل تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ماہانہ ٹیکس انکم ٹیکس کے حوالے سے نہ پہلے تھا نہ اب ہونا چاہیے۔ یہ سالانہ بیس پہ ہوتا ہے، جیسے اپنے ہم ریٹرنیں دیتے ہیں، ہم گوشوارے جمع کرواتے ہیں، تمام تاجر برادری کرواتی ہے۔ جس کو منافع ہو رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ٹیکس دیتا ہے۔ کم منافع ہے، بعض دفعہ نقصان بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے کاروباری لوگ ہیں جو کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نقصان میں جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے اس ملک اور قوم کے لیے ٹیکس دینے کی بات ہے، تو ہم ٹیکس دینے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہماری ایف بی آر ہے اس سے مذاکرات بھی ہوئے، میٹنگز بھی ہوئیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں کوئی ٹیکس گزار تلاش کر کے دیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم اس کے لیے بالکل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔
جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں آپ ان کو ضرور ٹیکس نیٹ میں لائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کاروبار کرنے والے کو ملک اور قوم کے لیے ٹیکس دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. لیکن مجھے ایک اور چیز ہمیں ذرا سمجھائیں کہ ماہانہ ٹیکس صحیح بتائے گا کون؟ کیا کوئی اپنے اوپر اس حوالے سے بوجھ ڈالنا چاہے گا؟ تو ایف بی آر کیسے اس چیز کو انشور کرے گا کہ دکاندار جو اپنی ماہانہ انکم بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو کوئی ایسا پیمانہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, کاروبار جو بندہ کر رہا ہے اس نے ٹیکس تو دینا ہے. جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں, ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹ میں موجود ہیں ان پہ مزید بوجھ نہ لادا جائے, وہ پہلی ٹیکس دے رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان کو لایا جانا چاہیے, چاہے وہ دکاندار ہیں, چاہے وہ کارخانے دار ہیں, چاہے وہ بڑا کام کرتے ہیں یا چھوٹا کام کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کو, ہر ملک کے شہری کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور ٹیکس دینا چاہیے. تو اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے, اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں سے بات چیت بھی نہیں ہوتی ہے, آپ لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر, تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بغیر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر ایک مہنگائی کا طوفان اچانک سے آ جائے گا, احتجاج کریں گے, کیا اسٹریٹجی ہوئے گی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں نا, یہ تو لازمی بات ہے کہ جب مشاورت کے بغیر کوئی چیز ہم پہ تھوپی جائے گی, زبردستی نافذ کیا جائے گا, تو ہمارا تو اختلاف ہوگا. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ احتجاج کیا ہے بی آر کے سامنے, ہم پھر کرنے کو بالکل ریڈی ہوں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج میں نہ جائیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ہماری پاکستان لیول کی جو ہماری تاجر برادری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں اور ان سے فیصلے مشاورت کے ساتھ طے کر کے فیصلے کیے جائیں, تاکہ ہمیں احتجاج کا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے بھی ہمیشہ زور دیا ہے, ورلڈ بینک نے بھی زور دیا کہ ریٹیلرز کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. آپ دیکھیں اس وقت ملک پر قرضوں کا کتنا بوجھ ہے, قرضوں کی مد میں پھر آپ کو سود کتنی ادائیگی میں کرنا ہے, بھاری آپ کا جو آپ پر ایک وزن ہے وہ آپ کے قرضوں کی مد میں جو سود ہے اس کا ہے. تو اگر اس مشکل وقت میں آپ لوگوں سے اگر ٹیکس مانگا جا رہا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں, ہم تو بالکل اس چیز سے بالکل انکار نہیں کرتے کہ ہر شہری کو اور ہر کاروبار کرنے والے کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے, اس کو اس ملک کے لیے ٹیکس دینا چاہیے. لیکن ہم یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس آپ نے لگانا ہے تو کم سے کم جو ہمارے نمائندے ہیں, جو ہماری پاکستان بھر کی تاجر برادری کے پاکستان لیول کے نمائندے ہیں, ان سے مشاورت کر کے کوئی چیز لاگو کی جائے تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے اس سے پہلے گورنمنٹ تھی, نگران حکومت سے پہلے, تو اس وقت بھی ایک اعلان ہوا کہ فکس ٹیکس کی شکل میں ایک چیز لائی گئی, لیکن اس پہ تاجر برادری کو اختلاف ہوا, انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا اور اعلیٰ حکام تک اور جہاں تک ان کی آواز پہنچ سکتی تھی آواز پہنچائی, تو وہ واپس لینا پڑا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آپ زبردستی نافذ کریں, کل اس کو واپس لے لیا جائے یا ہم احتجاج میں چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں ایسا کام ہو کہ جس میں دونوں کے لیے قابل قبول ہو اور ہم اس کو دینے کے لیے آسانی بھی محسوس. بہت بہت شکریہ شاہد غفور پراچا صاحب میرے ساتھ تھے. شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.